लोगों के सीने के अंदर जो फैली हुई तकलीफ़ है, उसकी अल्लाह हमें सज़ा से महरूम करे। वो खातून लर्ज़ा देती है, वो बच्ची जिसने कहा था कि मैं अल्लाह से जाके शिकायत करूँगी। मैं कहा शहज़ादी तुम शिकायत ना भी करो, तुम्हारा दर्द से भरा हुआ चेहरा और चेहरे के ऊपर लकीरों से फूटता हुआ दर्द, यही अर्श को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी है। और तुमने अगर शिकायत करती रब से तो ये कायनात फट जाएगी। तो आज अल्लाह जल्ला शानहू हमें उन हालात से बचाए कि हमारे पुरअमन मुल्कों के अंदर भी ऐसे हालात और उससे कबल हम उनकी मदद के लिए पहुँचें। और मेरे अल्लाह ने जो कहा कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम उन कमज़ोरों की, लाचारों की, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की और उन ख़वातीन की मदद को नहीं पहुँचते। और अब तो वो एक वक्त था कि वो एड़ियाँ उठा उठा के पाकिस्तान की तरफ देखते थे, लेकिन अब तो उन्होंने देखना भी छोड़ दिया। वो आसमान की तरफ अल्लाह की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान जब एटमी ताकत बना था तो मुझे याद है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा खुशी फ़लस्तीन में मनाई गई थी। और उस वक्त फ़लस्तीन के लोगों ने यहूदियों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, अब हमें छेड़ के दिखाना, अब हमारे भाई के पास एटम बम आ गया है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ना हमारा कोई मिसाइल तुम्हारे काम आने वाला है, ना हमारा एटम बम तुम्हारे काम आने वाला है, ना 76 लाख फौज उम्मत मुस्लिमा की तुम्हारे काम आने वाली है, ना तेल की कमाई तुम्हारे काम आने वाली है, ना हमारे आसूदा हाल सरमायादारों का माल तुम्हारे काम आने वाला है। तुम अल्लाह की मुंतखब कौम हो। अल्लाह ने तुम्हें इस इम्तिहान के लिए चुना है। अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनको पसंद करता है। इस कायनात के अंदर तुम ही वो लोग थे कि जो अल्लाह का इंतखाब ठहरे, और अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश के लिए, इस इम्तिहान के लिए चुना। हम ये गवाही देते हैं कि तुम कामयाब ठहरे, तुम कामयाब ठहरे, तुम कामरान ठहरे। तुमने शिकवे की ज़ुबानी खोली, तुमने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम हम ज़िंदगी की बाजी जीत गए। हमारे पास अगर मस्जिद अक्सा होती, हम कब की प्लेट में रख के यहूदियों को दे चुके होते। और उसके लिए हमारे जो तज्ज़िया निगार हैं वो फ़लसफ़े बगार रहे होते कि हमने मुल्क व कौम की खैर खाई में एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। लेकिन तुमने कहा खून के आखिरी कतरे तक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेंगे, और हमें यकीन है तुम लड़ते रहोगे हत्ता कि हज़रत इमाम महदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आएंगे। मैं कहता हूँ दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों को और उमरा को कि हज़रत इमाम महदी तुम्हारे फार्म हाउसेज में नहीं आएंगे, हज़रत ईसा तुम्हारे महल्लात में नहीं आएंगे, हज़रत ईसा तुम्हारे दारुल हुकूमतों में नहीं आएंगे। हज़रत ईसा आएंगे तो उस मलबे के ऊपर बैठे हुए उन फ़कीरों के पास ही आएंगे, और उन्हीं के दम से फिर इस्लाम का झंडा ऊंचा होगा। तो ए गज़ा के मुजाहिदो, हम तुम्हें सैल्यूट पेश करते हैं, खिराज पेश करते हैं। तुमने उम्मत का भरम रख लिया, और अगर तुम भी झुक जाते तो फिर उम्मत के पल्ले क्या बाकी बचता। तुमने अपनी जानें देकर सब कुछ निछावर करके बताया कि हक़ के मानने वाले थोड़े भी हों वो दबा नहीं करते, सिर्फ हक़ के राह के ऊपर डटने वाले वो चंद लोग भी और थोड़े लोग भी अल्लाह को महबूब और अल्लाह को मतलूब हैं। अल्लाह ताला अहले गज़ा की मदद फरमाए। लोग मिल के नहीं बैठते थे, लेकिन आज जो जिहाद का फतवा आया है तो उसमें तमाम मसाले के लोग वहाँ बैठे थे। ये एक बहुत खुश आइंद है और ये एक इज्तिमाई फतवा है, और इससे इंशाल्लाह जो है वो खैर के बहुत सारे पहलू जो हैं वो निकलेंगे। सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए से हम इस काज को उजागर कर सकते हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वहाँ गज़ा से, तो वो हज़ारों तस्वीरों में से चंद तस्वीरें हैं जो हमारे तक पहुँच रही हैं, क्योंकि जिनके ऊपर बम बरस रहे हैं और जिनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है वो क्या तस्वीरें खींचेंगे। ये एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कैमरामैन मौजूद हैं और पुरअमन माहौल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। और जहाँ गोलियाँ बरस रही है वहाँ क्या रिकॉर्ड होगा। तो वो जो चंद चीज़ें हैं वो लाखों हज़ारों में से चंद चीज़ें हैं, तो जो पहुँच गई हैं उसको पूरी दुनिया के ऊपर हम फैला दें, ताकि शायद दुनिया का कोई ज़मीर जागे। हुक्मरानों के ज़मीर तो नहीं, अवाम के अंदर शोरी बेदारी पैदा हो। और मैं समझता हूँ कि जो ये मगरबी मुआशरे हैं उसके अंदर साहिब फितरत लोग आज भी मौजूद हैं, अगरचे ऊपर बैठे हुए लोग मक्कार हैं, तो वो अगर आवाज़ उठाएं तो उसका बहुत असर होता है। और गज़ा के मामले में पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठी है इंसानियत के नाते से, तो इसको बहरहाल हमें मौसर तरीके के साथ करना होगा। इस मसले का एक इब्तदाई हाल ये है कि जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं वो सफारती बाईकाट करें। हमारा तो इसराइल के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, और हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा ये पूरी दुनिया के ऊपर वैलिड है। लेकिन इस मौके पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो 11 लोग जो खुफिया तौर पे जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल गए हैं और ये ख़बरें घूम रही हैं, उनके मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब ज़रूर किए जाएँ। वो गंदे और गलीज़ चेहरे हम देखना चाहते हैं कि इन हालात के अंदर के जब बम बरस रहे हैं तो उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पहुँचे हैं, कौम गद्दाराने वतन के चेहरे देखने के लिए बेताब है। और हमारी हुकूमत से इस्तदा है कि वो इस पर संजीदगी से गौर करे। अगरचे ये सहरा में अजान के मुतरादिफ है, लेकिन हम
یہ کہہ رہے ہیں، مسلم حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر کے ان کو اس مقدس کاز کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے، اور یہ احتجاج اور اس طرح کے جو بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں تو اس کا ضرور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، اور یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے۔ مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے آج لوگ یہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات یہ، فرق نہ بھی پڑے ہم پھر بھی کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کا کوئی قتل کیا ہو اور اس کی محلے میں دکان ہو، تو آپ کا مقدمہ بھی ان کے ساتھ چل رہا ہو ابھی، تو کیا آپ اس دکان سے کبھی سودا خریدتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں 1 روپے کی قیمت بھی اس کو نہیں دینا چاہتا جس سے اس کو تقویت ملے، تو کیا یہ 55,000 لوگوں کا خون اتنا ہی سستا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے مشروبات کے مقابلے میں یا ان کی مصنوعات کے مقابلے میں کوئی اپنی دیسی کوئی مصنوعات آتی ہیں، کوئی مشروب آتا ہے یا کوئی کھانے والی چیز آتی ہے، تو لوگوں کے نخرے دیکھنے والے ہوتے ہیں، اس کو گھونٹ لے کے چک کے کہتے ہیں نہیں وہ ذائقہ اس طرح کا نہیں ہے۔ یعنی کتنے تم حساس ہو کہ ذائقے میں 19-20 کا فرق ہے، وہ تمہیں گوارا نہیں اور ادھر خون بہ رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے ہمارا مزاج، اور یہ محض فیشن کے طور پہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ذائقہ بہتر ہی ہو، لیکن وہ کتنے نخرے سے کہتے ہیں وہ ذائقہ نہیں وہ بنا سکے نا۔ اور پھر میں ان تاجروں کو بھی کہوں گا کہ جو بائیکاٹ کے زمانے کے اندر کسی چیز کا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کمائی ضرور کریں لیکن اس کو امت کی مجبوری بنا کے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر امت مسلمہ کے تاجر دیانت دار ہو جائیں تو دنیا ان کی چیزوں کی طرف تھوکے بھی نہ، تو آپ کیوں اپنی چیزوں کو، اپنی مصنوعات کو معیاری نہیں بناتے؟ لیکن میں جو بات عرض کی کہ اگر معیاری نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم جس طرح کی بھی ہوں وہ لیں گے، لیکن ان کی مصنوعات کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ باتیں صرف وعدے لینے اور کہنے تک نہیں رہ گئی، اب بچا بھی کیا ہے باقی، اب ہمیں عملی طور پہ اس پہ آنا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے دائرے کے اندر بائیکاٹ کیا، اصل تو بائیکاٹ حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومت کرے تو بائیکاٹ مؤثر ہوتا ہے، لیکن نہیں کر رہی حکومت، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور جو ہماری ذمہ داری اس کو نبھائیں گے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کی ہم نفی کریں گے۔ اسی طرح مالی نصرت و اعانت اہل غزہ کی اور اہل فلسطین کی، اگرچہ یہ اس وقت میں نے عرض کیا بہت مشکل ہے، پانی کی ایک بوتل پہنچانا بھی ان کی طرف اتنا آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اچھے راستے ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور محفوظ اور دیانتدار ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ اعانت پیش کرنی چاہیے۔ اور اس مسئلے کا جو مستقل اور پائیدار حل ہے وہ احیاء خلافت ہے۔ خلافت کے احیاء کے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم دنیائے کفر کو جھکا سکتے ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو، ممکن ہی نہیں ہے۔ 72 فرقوں میں ہمیں جو بانٹا گیا ہے اور 57-58 جغرافیائی ٹکڑوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، تو ہماری وحدت کو توڑنے کے لیے تو کیا گیا ہے۔ اگر ہم نظریاتی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ اور سیاسی طور پہ متحد ہوتے تو کس طرح میلی آنکھ سے ہماری طرف کوئی دیکھ سکتا تھا؟ تو یہ جو ٹکڑے کیے گئے ہیں ہمارے اندر اور تشدد و افتراق کے بیج بوئے گئے ہیں، تو ہمیں تقسیم کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ بھی کہوں گا، اور آج کل میں اس پہ بات بھی کر رہا ہوں، کہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں اور مختلف طرز کی مارشل لاؤں کا مزہ بھی ہم نے چکھا ہے، صدارتی نظام بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے درد کا مداوع کہیں ہے تو وہ نظام خلافت میں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھرپور سعی کرنی چاہیے، آئے یا نہ آئے، ہمارا اتنا کام ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل جب قید میں گئے تھے تو جمعے کی وہ تیاری کرتے اور دروازے تک آتے، اور جو گارڈ تھا وہ انہیں روک دیتا کہ تو آپ تو قید میں آپ نہیں جا سکتے۔ تو 2-4 مرتبہ ایسا ہوا، ہر جمعۃ المبارک کو وہ تیار ہوتے تھے، تو ایک دن اس گارڈ نے آپ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن آپ ہر جمعے کو غسل کرتے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، ہر بار جب ایسے ہوتا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، میں ساری زندگی کرتا رہوں گا، آگے رکاوٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمیں خلافت کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، ذہن سازی کرنی ہے، شعوری بیداری کے لیے ہم نے مہم چلانی ہے۔ آگے کہاں کب خلافت قائم ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور وہ ہوگی۔ خلافت کا قیام یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے، اور اللہ کے محبوب نے قرب قیامت میں وہ خلافت کے قیام کی خوشخبری سنائی ہے، اور وہ ہو کے رہے گی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، یہ سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتا ہے، حضور کا فرمان پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس امت کو جو ہے وہ اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمانا ہے۔ جس طرح میں نے جمعۃ المبارک کے آخر میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے سے بنا ہوا کوئی گھر
اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا. ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ کل جب دجال کا ظہور ہو اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہو تو اللہ ہماری نسلوں کو حضرت امام مہدی کے عساکر میں شامل فرمائے. دجال کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور آج ہم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی وضاقتہ سے لے کے اپنے طرز معاشرت تک اور اپنے انداز حیات سے لے کر اپنے کاروبار تک سب اسلامی اصولوں اور اسلامی ضابطوں کے مطابق مرتب اور منظم کریں، تاکہ آنے والا دور ہماری نسلوں کو ایک صالح پاکیزہ اسلامی معاشرت کا ایک ماڈل پیش کر سکے. ہماری طرز زندگی، ہمارا انداز زیست ہماری نسلوں میں منتقل ہو سکے. اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے. جس تیزی کے ساتھ آج کی تاریخ میں کفر اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ غزہ کے اوپر جو حملہ آور ہے، یہ ایک ان کے حملے کا انداز ہے. ورنہ ہمارے گھروں کے اندر یہودیت گھس چکی ہے اور بے حیائی، اباہیت اور تفرق اور کیا کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہوا ہے. آج ہماری نسل ہمارے بند کمرے کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، اور ذہن ہمارا ہے لیکن اس کے اوپر اثرات ان کے مرتب ہے. آپ تاریخ پڑھیں یہود کی، نصارہ کی. وہ مسلمانوں کے ذہین ترین بچے اٹھا کے لے جاتے تھے صلیبی، اور پھر جا کر کے ان کی تربیت کرتے تھے اور واپس ان کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر کے ان کی ذہن سازی کا کام کرتے تھے. اور بڑے اچھے اچھے خاندانوں کے بچے وہ اغوا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی ذہن سازی کرتے تھے. آج ان کو جو ہے وہ بچے اغوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے گھر میں پلنے والے ہمارے بچے، ان کے ذہنوں کو انہوں نے اغوا کر لیا ہوا ہے. وہ ہمارے گھر سے کھا رہے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ ان پہ لگ رہی ہے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر کے فرنگی روحوں کے، صہیونی روحوں کے اور صلیبی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ جو چھوٹا سا ٹول ہے، یا تو اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کا اسلوب سکھا دیا جائے، اور اگر یہ نہیں ہے، اگر ہماری نسل ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو پھر ہمیں بچانا ہوگا. اور اپنے بچوں کو سکول اور کالجز پر ہی نہ چھوڑ دیں کہ وہاں جو تربیت ہو رہی ہے وہ اچھی ہو رہی ہے. بالکل آج کی درس گاہیں فرنگی تعلیم کا ایک عکس ہی ہے، اور وہ بچے ہمارے ہیں لیکن فکر ان کے اندر منتقل کی جا رہی ہے. اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو دین کی حقیقت اور دین کا نور ان کے اندر منتقل کریں. الولد سر لابیہ، اولاد والدین کے ہی ذہن اور فکر کی مطابقت میں ہوتی ہے. بالکل ہم اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں وہ وقت بھی نصیب فرمائے کہ آج ہم احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور فلسطین کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. اللہ یہودیوں کو شکست فاش عطا کرے اور اللہ اہل غزہ کو فتح عطا کرے. ایسے ہی ہم جشن فتح بھی منا رہے ہیں. اللہ ہمیں یا ہماری نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے. صلاح الدین ایوبی کے مزار کے اوپر جا کر کے جب بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو ایک صلیبی نے جا کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ ہم دوبارہ آ گئے ہیں، بتا تیرے جانشین کدھر ہیں. وہ اللہ ہمیں دن نصیب فرمائے، ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے سلوٹ کریں اور اس کو کہیں کہ تیرے بیٹے، تیرے فرزند تجھے سلامی دینے کے لیے حاضر ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لیا، آپ اس کی تاریخ پڑھیں کہ وہ کتنا عرصہ بستر کے اوپر سویا نہیں. اس نے اپنے آپ کو لگا دیا اس مقدس کاز کے لیے، اور جب نیند اس کو بہت تنگ کرتی تھی تو وہ اپنی کمر کو خیمے کی چوب سے لگا کر کے اپنی آنکھوں کی نیند نکال لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں کیسے سوؤں جب کہ بیت المقدس جو ہے صلیبیوں کے نرغے میں ہے اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہاں محفوظ نہیں ہیں، تو میں کس طرح سو سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو وہی آسودہ خاک فرمایا. ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی، ایک دفعہ کوئی تقریب تھی تو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے گفتگو کی تو سب لوگ خوشگوار موڈ میں تھے اور ہنس رہے تھے. تو سلطان نور الدین زنگی سے کہا کہ آپ کیوں مسکرا نہیں رہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جب کہ فلاں محاذ کے اوپر نرغے میں ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں اور ہمارے فرزند اور ہمارے بوڑھے، تو کس طرح میرے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آ سکتی ہے اور خوشی پھیل سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کبھی مسکراتے بھی ہیں تو وہ مسکرانا بھی ہمارا کھوکھلا ہوتا ہے. ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اس وقت غزہ کے اندر جس حالت میں ہیں، یہ ہمارے جذبات ان کو پہنچے ہیں، وہ تو اس جگہ پہ معصور ہے جہاں ہمارے یہ جذبات اور ہمارے یہ آنسو اور ہمارے یہ نعرے بھی ان کو پہنچنے والے نہیں ہیں. اور وہ بیچارے کھلے آسمان تلے کسی وقت بھی کوئی گولی آ کے ان کی زندگی کا چراغ بجھا سکتی ہے. ہسپتالوں کے اندر بچے جو تڑپ رہے ہیں اور ان کی مائیں، شہادت کا جام نصیب ان کو ہو چکا ہے، اور بچے جب ہوش میں آتے ہیں تو وہ ماؤں کو ڈھونڈتے ہیں اور مائیں نہیں ملتی. تو بتائے کیا منظر ہوگا. میں بھی اپنے سینے میں دل رکھتا ہوں، آپ کے سینے میں بھی دل ہے
اور اولادیں ہم بھی رکھتے ہیں. یہ سحری اور افطار کے لمحے گزرے ہیں تو میں ہر افطار کے وقت یہ سوچتا تھا کہ انواع و اقسام کے کھانے آج ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں, ہماری اولادیں بھی کھاتی ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سحری بھی گزر جاتی ہے, افطار بھی گزر جاتا ہے, اور کس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ان کی جو تصویریں ہمارے سامنے آتی ہیں, وہ ایک تصویر مجھے بھولتی نہیں ہے کہ ایک صحافی ایک بچی کے قریب جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ اس کو دینے لگ جاتی ہے کہ شاید اس کو بھی میری طرح بھوک لگی ہوگی, اور وہ یوں ایثار کرتی ہے. اللہ